चलिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हमारे आज शुरू करने वाले हैं हम सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास की फजीलत जो बताई गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या तुम हर रात 1/3 कुरान पढ़ सकते हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, कौन है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो 1/3 कुरान पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हु अल्लाहु अहद, यानी कि सूरतुल इखलास पढ़ लो। ये कुरान तिहाई कुरान के बराबर है। तिहाई कुरान से क्या मुराद है, कैसे उसको समझेंगे हम? जैसे कि कुरान के 3 हिस्से अगर हम करेंगे तो कितने पारे बनते हैं? 10 पारे। तो यानी कि अगर हम एक बार सूरह इखलास पढ़ लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमने 10 पारे हमने पढ़ लिए। तो इसी तरीके से एक सहाबी का भी बयान आता है कि वो जब भी नमाज पढ़ाते थे तो वो क्या करते थे, हर सूरे के बाद, सूरह फातिहा के बाद जब कोई भी सूरा पढ़ते थे उसके बाद एक सूरा और पढ़ते थे, सूरह इखलास। तो लोगों ने उनसे पूछा, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि देखो ये लोग ये जो है इस तरीके से नमाज पढ़ाते हैं और हर सूरे के बाद सूरह इखलास भी पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सूरत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है, तो मैं इसे दोस्त रखता हूँ और इसलिए मैं इसे पढ़ा करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अल्लाह ताला भी तुम्हें दोस्त रखता है। अब ये देखिए कि हमारी जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम सूरह इखलास को जब हम नमाज में पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें जल्दी से जो नमाज पढ़नी है हमको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला सूरा ढूंढते हैं। ये हमारे इखलास की वो है के हालत ये है हमारी कि हम देखते हैं कि सबसे छोटा सूरा कौन सा है, कि सूरह कौसर हम पढ़ लें, सूरह इखलास हम पढ़ लें, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूरे। हमारा इखलास ये नहीं होता कि इसमें अल्लाह की तारीफ है या अल्लाह ताला की शिर्क से नफी है या अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है। क्या रीजन है जो हम पढ़ रहे हैं? रीजन भी तो होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस सूरत में सबसे ज्यादा जो चीज बताई गई है तौहीद के बारे में बताई गई। अगर हम देखें, हमने जब पूरे कुरान का हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे जब हम देखेंगे कि कुरान में 3 चीजें बताई गई हैं, 3 चीजों का जिक्र आया है। एक तो जो है तौहीद का बार बार जिक्र आता है। हम देखते हैं कि हर जगह अल्लाह ताला तौहीद का ही जिक्र करते हैं, कि तौहीद के बारे में आता है, फिर उसके बाद रिसालत के बारे में आता है, फिर आखिरत के बारे में आता है। ये 3 चीजें बार बार रिपीट होती जाती हैं। तो इस तरीके से ये 3 चीजों में से एक चीज जो हम निकाल रहे हैं तो वो क्या है? तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला एक है, कैसे है एक, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये इस वक्त हुआ कि अल्लाह ताला के अकेले वादहु ला शरीक होने पर कुफार को बड़ा ताज्जुब होता था, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि उनके बहुत सारे खुदा बना लिए थे उन्होंने, बहुत सारे पत्थरों के, लकड़ियों के। इस तरीके से जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने हर किस्म के बुत बना लिए थे, अपने माबूद बना लिए थे। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना लिया था। इस तरीके से उनके कई ऐसे जो उनके खुदा थे जिनकी बीवियां भी थी, कई ऐसी उनकी खुदा थे जिनके शौहर भी बना लिए थे उन्होंने। तो उनके पास एक अल्लाह नहीं था, बल्कि उनके कई माबूद थे जिनको वो पूजा करते थे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ और तौहीद की तरफ उन्हें बुलाया, दावत दी, तो उन्हें ये बड़ा अजीब लगा कि इनका अल्लाह कैसा है, इसकी कोई फैमिली ही नहीं है। तो उन्होंने क्या सवाल किया कि क्या है तुम्हारे अल्लाह ताला का नसब बयान करो, कि नसब क्या है, तुम कौन है, किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका। नसब से क्या मुराद है? अब पहले उनके जमाने में ये बहुत अहम चीज मानी जाती थी। अब देखिए कि वो लोग जो है ना अपने नसब को कहाँ कहाँ तक याद रखते थे, कि फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला, दादा परदादा परदादा के परदादा। अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम सिर्फ दादा का नाम बता सकते हैं, बहुत हुआ तो दादा के वालिद का नाम बता सकेंगे। आज के जमाने में अगर बच्चों से पूछा जाए तो दादा के अलावा और किसी का नाम नहीं बताएंगे बच्चे। लेकिन वो उनके जमाने में नसब की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे कि अपने पूरे पुरखों के नाम तक याद रखते थे, कि फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला। तो उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि तुम्हारे रब का नसब बताओ, तुम्हारे अल्लाह का नसब बताओ,
کہ وہ کیسے, اس کی کیا فیملی ہے, وہ کون ہے, کیسا ہے. تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو کہ صرف 4 آیت پر مشتمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, اور یہ ایک دم چھوٹا سا ڈیفینیشن ہے. اگر کوئی نان مسلم ان سے پوچھے کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, کون ہے, تو ہم یہ 4 الفاظ کا ڈیفینیشن, 4 آیات کا جو ڈیفینیشن ہے, ہم یہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو یہ اس کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے. اگر آپ ایسے کسی کو کہیں گے کہ اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ صمد ہے, تو اس کو, یہ کسی کو بھی نہیں سمجھے گا, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اگر آپ نے یہ ٹرانسلیشن کسی نان مسلم کے سامنے سنا دیا تو اس کو کچھ نہیں سمجھے گا کہ یہ ہمسر کیا ہے, بے نیاز کیا ہے, صمد کیا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا. آپ کو یہ سمجھانا آنا چاہیے کہ یہ ہمسر کیا ہے, بے نیاز کیوں ہے, اور یہ صمد کیوں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں, تو یہ کیوں بتائی ہیں, یہ آپ کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ نان مسلم کو تو چھوڑ ہی دیجیے, ہمارے بچوں کو, ہمارے ماں باپ کو. اب ہمارے ماں باپ دیکھیے کہ وہ بیچارے اب اس عمر میں ہیں کہ نہ وہ کوئی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں دین کی, اور نہ ان کا پاس یہ ایسے چیزوں کے لیے آسانیاں بچی ہیں. لیکن آج ہمارے لیے موبائل ہونے کی وجہ سے, سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے اتنی آسانیاں ہیں کہ ہم ہر طریقے سے نالج حاصل کر رہے ہیں. اب ہمارے جو پیرنٹس ہے, گرینڈ پیرنٹس ہے, ان کو نہ موبائل یوز کرنا آتا ہے, نہ کچھ اس طریقے کی چیزیں دیکھنا آتی ہے, سرچ کرنا آتی ہے. تو ایسے ایسے ہمارے جو ریلیٹیوز ہے, ان کو بھی آپ یہ ساری چیزیں بتائیے, انہیں سنائیے کہ کیسے اس کا ٹرانسلیشن کیسا ہے, اس کا کیا ہے. اس طریقے سے ایک ماحول بنائیے اپنے گھر میں, اپنے بڑوں کو بھی, اپنے چھوٹوں کو بھی لے کر بیٹھ کے, یا پھر ایسے ہی ہنستے کھیلتے جب بھی کوئی کھانے کے ٹائم بیٹھے یا شام میں بیٹھے, اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی ایک چیز اپنے بچوں سے کوئز کے طریقے سے پوچھیے. پھر اگر انہیں نہ آئے تو خود ہی بتا دیجیے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ چھوٹی سی صورت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ڈیپتھ ہے ہم کو اس کے بارے میں سمجھ آئے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے, قل کس سے کہا جا رہا ہے, اپنے نبی, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کیا ہے, احد ہے, ایک ہے. تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے تو بہت سارے خدا ہے, لیکن ہمارا تو خدا ایک ہی ہے. ہمیں اور زیادہ, اور اس کو نسب کی کیوں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو جب کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ میرے اپنے کون ہے, میری مدد کون کرے گا, میری بہن ہے, میرے بھائی ہیں, میرے ماں باپ ہیں, کون میری مدد کرے گا. تو یہ سوچ کر انسان پھر اپنے نسب کو دیکھتا ہے, اپنے رشتہ داریوں کو ٹٹولتا ہے کہ کون اب. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو یکتا ہے, لاسانی ہے, بے نظیر ہے, اور اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ واحد ہے اللہ تعالیٰ, اور اس لیے یہاں پہ اس کے لیے احد کا الفاظ آیا ہے کہ اللہ کہہ دیجیے آپ کہ اللہ تو ہمارا ایک ہی ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد, اور اللہ بے نیاز ہے. اب سمد میں بھی کیا باتیں آتی ہیں, 3 بنیادی باتیں آتی ہیں سمد میں بھی, کہ کسی چیز کا مطلب ایک مضبوط چیز ہونا, کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, اس سے زیادہ مضبوط اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسری کہ لوگ ہر طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر آئیں گے, یعنی کہ اب مرنے کے بعد بھی اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے, یا پھر کوئی چیز ہمیں چاہیے, کوئی چیز کی ہمیں امید ہے, دعا ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اسی کی طرف جائیں گے. تو سمد ایسی ذات ہے جو کہ خود تو مستقل ہے اور قائم بھی ہے, اور خود کسی کی محتاج نہیں ہے, بلکہ دوسری ساری جو مخلوق ہے دنیا میں وہ ساری کی ساری اس کی محتاج ہے. اب بے نیاز بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے, لیکن بے نیاز عربی زبان میں غنی کا لفظ آتا ہے, بے نیاز کے لیے غنی کا لفظ آتا ہے. غنی سے ہم کچھ نہیں, اتنا زیادہ عام اردو میں نہیں سمجھ آئے گی, عام لوگوں کو یہ اردو نہیں سمجھ آئے گی کہ غنی کا کیا مطلب ہے, بے نیاز کا کیا مطلب ہے. تو یہ بے نیاز سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کی عبادتوں کی ضرورت ہے, نہ آپ کے مال کی ضرورت ہے, نہ آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے, یا آپ کیا قربانی دے رہے ہیں اس کی ضرورت ہے, آپ اللہ کے لیے کیا کریں, اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کو خوش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس کا سمد کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر, جو سب مخلوق جو ہے, ایک ایک چیز, رزق ہو, چاہے صحت ہو, زندگی ہو, شفا ہو, اولاد ہو, یہاں تک کہ اپنی جو زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اور بھلائی کی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو. تو یعنی کہ ہر چیز میں انسان کیا ہے, اللہ کا محتاج ہے. تو یہاں پر اللہ کیسا ہے, بے نیاز ہے.
اور سب کو اتنا دے رہا ہے کہ چاہے تم عبادت کرو یا نہ کرو، کبھی نمازیں پڑھو کبھی نہ پڑھو، ہم دیکھیں گے کتنے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی ایک سسٹر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، 2 دن سے میری کلاس نہیں ہو رہی. انہوں نے فوراً ریئلائز کر لیا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے میں آج سن رہی تھی سفیان سوری کا ایک واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 مہینے سے مجھے تہجد کی نماز کی مجھ سے توفیق چھین لی. تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ تھے یہ اتنے نیک لوگ تھے کہ ان کے پاس گننے کے لیے انگلیوں پہ یہ گن سکتے تھے اپنے گناہ، لیکن ہمارے پاس تو اتنے گناہ ہیں کہ ہم انگلیوں پہ نہیں گن سکتے اس کو. دن اور رات ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں اور پہاڑوں کی مانند ہمارے پاس گناہ ہے. تو ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری آج نماز قضا ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ ہم نے کبھی اس بارے میں خیال نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے ہو گئی ایک نماز قضا، چلو پڑھ لیں گے کوئی نہیں. آج فجر میں آنکھ نہیں کھلی، چلو کوئی نہیں ظہر میں پڑھ لیں گے. ہمارا یہ حال ہے. گناہ کرتے بھی ہیں اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میری تہجد آج کیوں چھوٹی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑے رہنا پسند نہیں کیا، اس کے سامنے نہیں پسند کیا کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کیوں ایسا ہوا؟ آج میری ظہر کیوں چھوٹ گئی؟ آج میرا قرآن کیوں چھوٹ گیا؟ اور میری نیکیوں کی جو عادت تھی وہ کیوں چھوٹتی جا رہی ہے؟ میری نیکیاں کم کیوں ہو رہی ہیں؟ رمضان میں تو میں اتنی نیکیاں کرنے پہ قائم تھی اور اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں میری اتنی نیکیاں کم ہو گئی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری زندگی میں گناہ شامل ہو رہے ہیں؟ تو یہ کون سوچے گا؟ ایمان والا بندہ. ایک نماز اس کی قضا ہو جائے تو وہ بار بار یہ سوچے گا کہ مجھ سے ضرور کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا رہوں. اب دیکھیے نا ہم کس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں؟ جن کو ہم پسند کرتے ہیں اور جن سے ہم کو نفرت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے تک نہ آئے، ہماری صورت تک نہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ویسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب انسان بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے تو رہا ہوتا ہے اس کو، ہر چیز دے رہا ہوتا ہے، فراوانی سے دے رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے، ان کو عیش و آرام کی زندگی مل رہی ہوتی ہے، پیسہ چاروں طرف سے مل رہا ہوتا ہے، ہر طریقے سے وہ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ نہیں سوچے کہ وہ ان کی کوئی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں مل رہا ہے. تو ہم جب بھی ایمان والے جو ہیں بندے وہ ہر بار یہ سوچیں کہ مجھ سے ایسا کوئی گناہ نہ ہو جائے. اپنے گناہوں پر ضرور بضرور نظر رکھا کرے، روز نظر رکھا کرے کہ مجھ سے اب انہوں نے سوچا کہ کیا گناہ ہوا تھا تو انہوں نے سوچا دیکھیے اب ان کا گناہ بھی دیکھیے کہ کتنا چھوٹا گناہ ہے، اس سے بڑے گناہ تو ہم کئی بار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں خیال آیا کہ وہ شخص ریاکار ہے. اتنا چھوٹا گناہ ان کے دل میں صرف بات آئی کہ انہوں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا کہ کوئی شخص گناہگار اور ریاکار ہے اور بس انہوں نے اپنی شرمندگی کو فوراً تسلیم کر لیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں؟ اسی وجہ سے مجھ سے اللہ ناراض ہوا اور اسی وجہ سے میری تہجد نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کبھی ایسا نہیں سوچتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اور بھول بھی جاتے ہیں. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. غیبت تو ہمارے منہ سے دن رات ہم لوگوں کو برا بولنے کے لیے تو تیار کھڑے رہتے ہیں. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نیکیاں کرتے بھی ہیں اور ضائع کرتے بھی رہتے ہیں. یہی حال ہے ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری نیکیاں پوری ضائع کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس پوری ساری ہماری نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں اور پھر ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اب ہمارے پاس کیا بچا کیا نہیں بچا. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر کے تو کبھی کسی کے بارے میں برا بول کے، کسی کو منہ پہ ہرٹ کر کے، اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے وہ گناہ ہوئے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا. ہم تو اس کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں. تو اس طریقے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہوتی رہتی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں. رات بھر تہجد پڑھی، صبح میں کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کے منہ پہ احسان جتا دیا، کسی کو کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ انسان پھر کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے ساری نیکیاں انسان کھو دیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ اسپیشلی ہم کو رکھنا چاہیے نظر کہ پرانے جو نیک لوگ تھے، ایمان والے جو لوگ تھے، وہ رات بھر رویا کرتے تھے، مہینوں رویا کرتے تھے جب ان سے غلطی ہو جاتی. پھر آگے آ رہی ہے آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد.
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب یہی اس کا جواب ہے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کو اولاد کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ اولاد کی خواہش کیوں رکھتا ہے انسان کہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے؟ جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے تو اولاد اس کو پھر دیکھے، اس کے خیال رکھے۔ اس کے اولاد کی پرورش انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ بڑی ہو کر ان کا سہارا بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آخری بھی ہے، قائم بھی ہے، اول بھی ہے، حیو بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی رشتہ داریوں کی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ نعوذ باللہ، نہ اس کے فرشتے اتنے ہیں کہ اس کے حکم پہ سارے کام بجا لاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کن کہتے تو سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہمسر سے کیا مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا آج تک ہم نے دیکھا دنیا میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، دنیا بنانے پر بھی قادر ہے، دنیا مٹانے پر بھی قادر ہے، قیامت کے دن پر قادر ہے، لوگوں کو جنت میں ڈالنے پر بھی قادر ہے، دوزخ میں ڈالنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے یہ اس کے ہمسر سے مطلب کیا ہے؟ اس جیسا۔ اس کا کفو کا بھی مطلب کیا ہے؟ کہ ایک جیسا، سیم سیم۔ ایسا مطلب یہ ہم ابھی تک ہم کوئی ایسی مثال نہیں بیان کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو کھڑے کر دیں کہ اللہ جیسا ہے۔ تو اس میں کفو کا بھی میننگ وہی آتا ہے، کفون کا میننگ بھی وہی آتا ہے، اور یہ کفو کا مطلب ہمسر، یعنی کہ ایسا کوئی چیز جو اس کے برابر ہو، اس کے مد مقابل ہو، یا اس کے ساتھ ہم اس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی شخص یا کوئی ایسی کائنات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس کے جوڑ کے ساتھ ہو، یا اس کی مانند ہم سمجھے کہ فلاں چیز اس کے مانند ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ وہ اپنی تعریف میں خود الگ ہے، ڈفرینٹ ہے ایک دم، کہ اس جیسا ہم کسی کو ایکسپلین کے لیے ہم کسی کا مثال نہیں دے سکتے کہ اب ہم کسی بچے کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی طرح ہے، اس کا یہ بچہ ان کی طرح ہے، یہ پھول اس جیسا لگتا ہے، یہ رنگ اس جیسا لگتا ہے، لال گلاب کی طرح ہے۔ اس طریقے سے جو ہم ایگزامپلس بیان کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ ہم ایگزامپلس نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ کے لیے کوئی اس کی تعریف ایسی ہے کہ بس جیسی اس نے تعریف کر دی تو ویسی ہی تعریف ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن ہم کو سمجھ آنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو اس کا میننگ اچھے سے آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور جب ہم کسی کی تعریف بیان کریں تو تہ دل سے بیان کریں، تاکہ ہم کو اندر سے خوشی ہو کہ ہم کسی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جان پہ سے اٹھ کے جب ہم اس کو اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تو سیکنڈز لگیں گے، اس کو سیکنڈز، منٹ بھی نہیں، سیکنڈز لگیں گے، اور آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی یا کچھ مانگا یا کچھ کہا یا کچھ نہیں، آپ کو خود ہی نہیں پتا چلے گا۔ اس طریقے سے یہاں پر ہم کو اب اس کا ٹرانسلیشن ختم ہوا ان کا۔ انشاءاللہ ہم اگلا سورہ شروع کرتے ہیں، سورۃ اللحب۔ چلیے سورۃ المسد۔ چلیے چلیے سورۃ اللحب۔ چلیے سورہ لہب کو یہ سورہ لہب کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو لہب تھا، جو ابو لہب جو تھا، یہ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
سب سے بڑا چچا تھا اور حقیقی چچا تھا، اور نہایت ہی حسین اور جمیل تھا، خوبصورت تھا، سیب کی طرح اس کا رنگ مطلب چمکتا ہوا رنگ تھا اس کا. تو اس کو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ لہب کا معنی ہی کیا ہے؟ انگارا، یعنی کہ ایک دم شولے کی طرح. تو اس کا میننگ ہی اس طریقے سے ہے کہ اس کا رنگ کیسا تھا؟ ایک دم شولے کی طرح تھا. تو اس کا تعارف ہی یہ ہے کہ جو ابو لہب جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزا، عین سے عبد العزا اس کا نام تھا، اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اور اس کے پاس اتنی زیادہ مالدار تھا یہ. اور یہ جو ابو لہب ہے اس کی کنیت تھی، نام تو اس کا عبد العزا تھا لیکن اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو لہب تھی. اور مالدار انسان تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کی ولادت کی خبر سن کر اس نے اپنی لونڈی جو تھی، صوبیہ جو تھی، تو اس نے خوشی خوشی اپنی لونڈی کو بھی آزاد کر دیا تھا. یعنی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جب تو وہ ان سے بہت خوش تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر آئے، اپنی رسالت کی کو بیان کیا، تو پھر وہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اس کو آپ کو باپ کا مقام دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ باپ کا مقام بھی اس نے نہیں دیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس طریقے سے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی تو ابو لہب کے بجائے ابو طالب کے سپرد انہوں نے ان کو پھر ابو طالب جو تھے انہوں نے پھر ان کی تربیت پرورش کی. اور اس طریقے سے آپ بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اشاعت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر کرتے رہے، مطلب کسی کو بتایا نہیں. لیکن اس کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو اس حکم کی تعمیل کی وجہ بعد اس نے کیا کیا؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ کھانے پر بلایا تو اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 45 لوگ اس میں شامل تھے. تو اس میں کیا کیا؟ پھر انہوں نے بلایا اور کہا کہ ابو لہب نے کیا کیا؟ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ بول پڑا کہ دیکھو یہ جو حضرت ہے تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ کیسے ہیں کہ ان کی بات مت سنو، یہ نادانی ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ تم یہ نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی کتاب نہیں رکھ سکتا، اور میں تم سب سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ. یعنی کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں تمہیں بالکل سہارا نہیں دوں گا، اور اگر تم نے اس طریقے کی باتیں کی تو سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا. اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے تو عرب کے سارے قبائل بھی تم پر ڈٹ پڑیں گے، اور ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر کا باعث بنے گا. تو اس نے ان کو اس طریقے سے تلخ اور ترش باتیں سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. اسی طریقے سے کیا ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جاتے، دین کی دعوت دیتے، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا اور کیا کرتا کہ ان کے اپوز میں کہتا کہ نہیں، یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی باتوں میں مت آؤ. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جا کر لوگوں کے سامنے برائیاں بیان کرتا. اور اس طریقے سے ایک بار کیا ہوا کہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا کہ ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور ایک فریاد کی کہ یا سباہا وا سباہا وا سباہا کی آواز لگائی. اور یہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ ایسی آواز لگانے کا مقصد یہ رہتا تھا کہ ساروں کو ایک جگہ جمع کرنا، کہ کوئی امپورٹنٹ نیوز اگر دینی ہے تو اس طریقے سے کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ پھر اس طریقے سے آواز لگا ساروں کو جمع کر دیتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آواز لگائی اور سب کو بلایا، اور سارے جو قبیلے تھے ان کا نام لے لے کر ان کو آواز دی. اور سب قبیلے کے جب سارے اشخاص جمع ہو گئے، آپ کے پاس اکٹھا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو ایک لشکر، ایک ایسی خبر دوں کہ جو ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، اس لیے کہ آپ کے متعلق ہمارا ہمیشہ یہی تجربہ رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، مومن ہیں، تو ہم آپ کی بات ضرور مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ابو لہب نے جیسے یہ سنا تو اتنا غصے میں آیا اور ایک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا تبلک، یعنی کہ آج آ کر سارا دن تم پر ہلاکت ہو،
کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اس نے غصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس طریقے سے بدتمیزی کی اور کیا کہا کہ سارے قبیلے کو کہا کہ ان کی بات مت سنو، اور غصہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلک کہا۔ تبت کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ کسی کو گالی دینا یا کیا، جیسے کہ کسی کو دشمن کو برا بھلا جب کہتے ہیں تو اس کے لیے اس طریقے کا الفاظ ان کے پاس استعمال کرتے ہیں کہ وہ کیا، تباہ کا مطلب ہلاکت، تباہی ہو، یعنی کہ کسی کو بددعا، ہاں بددعا اگر دیتے ہیں کسی کو تو اس طریقے سے ان لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں اس نے کیا کہا کہ تبلت، تبت کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہونا۔ تو جب اس نے اس طریقے سے کہا تو یہاں پر پھر آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک آیت اتار دی اور اس کے لیے اتنی زیادہ وعید نازل کر دی اور اس کے لیے دوزخ کی وعید بھی سنا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہو گئے، یعنی کہ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ، ید کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کہ دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے کیا مطلب ہے کہ فزیکلی ہاتھ کا ٹوٹ جانا نہیں، ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں ہماری طاقت ہوتی ہے، ہماری قوت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ میرے کوئی کام کرنے کے لیے ہم اس طریقے کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہو رہا یہ کام کرنے کے لیے، میری تو ہمت ہی جواب دے گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں ہر کام کے لیے مضبوط ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ اس کی مضبوطی، اس کی طاقت، وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے اس کو ایک عذاب کی شکل میں ایک بات بتائی گئی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، یعنی کہ دونوں ہاتھ تباہ ہونے سے کیا مطلب کہ وہ کمزور پڑ جائے، اس کی جو بھی اس کی پاور ہے وہ ساری کی ساری اس سے چھن جائے، اس طریقے سے اس کو بددعا دی جا رہی ہے۔ ما اغنا انہو مالہ وما کسب، ما اغنا نہ فائدہ دیا، اغنا غنا سے ہے، غنی سے ہے، کہ نہ فائدہ دیا، انہو اس سے، اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کچھ، جو کچھ، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی کہ اس نے جو کمایا، جو کمائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مال تو آ گیا، اب کمائی کیوں آ رہی ہے؟ کمائی سے مراد اولاد، اور اس کے جو بھی اس کے فائدے کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو اس میں کیا، جو اس نے کمایا تھا، جو اس کا مال تھا، جو اس کا اولاد تھی، جو بھی اس کے جو فائدے کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس کے کام نہیں آئی۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کی اور ان کے بارے میں دشمنوں کے ساتھ مل گیا اور لوگوں کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس طریقے سے کہا کہ ہلاکت ہو جائے اس کے لیے، تو پھر کیا ہوا کہ ہلاکت کے بعد ایک بعد میں پھر اس کا یہ حال ہوا کہ اس کو ایسی بری بیماری ہوئی، ایسا ڈیزیز ہوا، اس کو اسکن ڈیزیز ایسا ہوا کہ کوئی اس کو پمپل یا کچھ اس طریقے کی کوئی پورے باڈی پر آ گئے اس کو، جس میں سے گندی اسمیل آتی تھی اور اس کو بہت زیادہ اس میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو، اس کے گھر والوں نے سب سے پہلے اس کو گھر سے باہر نکال دیا کہ کہیں یہ ڈیزیز ہم کو نہ لگ جائے، اور اس کی تکلیف میں وہ خود ہی پریشان تھا کہ وہ ایسی وہ تکلیف میں نہ اس کا کوئی پوچھنے والا، نہ اس کی اولاد اس کے ساتھ آئی، اس کے اتنی دھن اور اتنا دولت تھا اس کا، لیکن وہ دولت بھی اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس طریقے سے وہ جا کر پھر اس کو پھر جنگل میں چھوڑ دیا گیا، اس کے اولادوں نے اس کو ہکال دیا، گھر سے نکال دیا اور اس کو پھر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اس کو پھر کیا ہوا، اس کی ساری زندگی ایسے ہی ضلالت میں گزری اور اس کی موت بھی اتنی بری طریقے سے ہوئی، اسی بیماری میں پھر اس کی موت ہو گئی، اور موت کے بعد کیا ہوا کہ 2-3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، لیکن اس کی اولاد جو تھی اس کی لاش کو بھی وہ نا اس کو دفنانے کے لیے، اور اس کے گھر کے اس کے جو بیٹے تھے وہ تیار نہیں تھے، لاش سے سڑن بدبو پیدا ہو رہی تھی، لاش سڑ رہی تھی، گل رہی تھی۔ پھر جب لوگوں نے ان کے بیٹوں کو تانے دیے تو انہوں نے کیا کیا، ایک حبشی کو کچھ پیسے ویسے دے دلا کر ایک گڑھا کھودا اور وہاں پر لاش کو اس میں سے ڈھکیل دیا، یعنی کہ انہوں نے خود بھی وہ سب نہیں کیا بلکہ کسی سے کروایا۔ تو یہاں پر یہ بتانے کی بات ہے کہ اس کو ایسی بری بیماری ہو گئی کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید نازل ہو گئی تھی، ایک
اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل بتا دی تھی، دنیا میں ہی اس کا عذاب شروع ہو گیا تھا، تو اس طریقے سے اس کی موت ہو گئی، اور وہ اس کو شرمندہ ہونے کے بھی اس کا ٹائم نہیں ملا، اور کسب سے مراد اس کا مال بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں بھی اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارن ذاتا، اور عنقریب وہ ڈالا جائے گا۔ سیصلہ سین زبر سا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ عنقریب، عنقریب وہ ڈالا جائے گا، اور نارن ذاتا، ایسی آگ میں جو لہب جو ایک ایندھن والی ہے، ایسی آگ جو ایندھن والی آگ ہے، تو ایسی آگ میں وہ ڈالا جائے گا جو شولوں والی ہے۔ لہب کا کیا مطلب ہے؟ شولوں والی آگ، تو اس کو ضرور وہ داخل ہوگا۔ عنقریب اور ضرور کے بھی میننگ آتا ہے، سین کے میننگ کیا آتے ہیں؟ ضرور کے آتے ہیں، کہ وہ ضرور داخل ہوگا جو ایسی آگ میں جو شولوں والی ہے، یعنی کہ اس کو زندگی میں ہی اس آگ کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ وہ جو اس کی بیوی تھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، کہ وہ کیا کرتی تھی؟ اس کے ایندھن اٹھائے پھرتی تھی سے کیا مطلب ہے؟ اب اس کی بیوی کا تعارف دیکھیے کہ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اروا تھا، اور اس کی کنیت کیا تھی؟ ام جمیل، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، تو اس کا بھی نام کیا تھا؟ ام جمیل تھا، اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور ابو جہل کی موت کے بعد سب سے رئیس جو قریش اور سپہ سالار جو فوج کا بنا تھا، جو ابو جہل جو تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ عورت اپنے خاوند سے بھی زیادہ آگے تھی، یعنی کہ یہ کیا کرتی تھی؟ جنگل سے جھاڑیاں اٹھا کے لاتی تھی کانٹوں والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈال دیتی تھی رات کے اندھیرے میں، اور تاکہ صبح آپ جب بیت اللہ کو جائیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں، آپ کے بچے زخمی ہوں۔ اور اس زبان سے جو عورت تھی، تو یہ بھی کیا کرتی تھی؟ مٹھی بھر کے کنکریاں لے کر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے کے لیے چلی، تاکہ آپ کے اوپر ڈالے، اور جب وہاں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آیا، اس نے کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہیں بیٹھے تھے، اور وہ آ رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ آپ کے اوپر کنکریاں مارے اور اپنی آگ ٹھنڈی کرے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر سے، کہ اس کو پوچھنے لگی ابو بکر سے کہ تمہارا ساتھی کدھر ہے، کہ وہ تو میرے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو ابو بکر نے جواب دیا کہ نہیں، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو، یہ سن کر وہ کیا ہوا؟ وہ چلے گی، حالانکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے لیکن اس کو نظر نہیں آئے۔ تو یہ جو کیسی تھی؟ تو ایندھن اٹھائے پھرتی سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، اور وہی لکڑیاں اس کے لیے کیا بن جائیں گی پھر مرنے کے بعد؟ ایندھن بن جائیں گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کی گردن میں کیا ہے؟ مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ جید کس کو کہتے ہیں؟ اس کی گردن، جیدہا، اس کی گردن میں، حبل کہتے ہیں رسی کو، میں مسد، چھال کی بٹی ہوئی اس کی گردن میں رسی ہوگی، یعنی کہ یہ دوزخ کی جو دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اس طریقے کا عذاب دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن بڑی خوبصورت تھی اور پتلی اور لمبی گردن تھی، اور اس کی گردن اور اس کے گلے میں وہ ایک سونے کا ہار پہنا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس مونج کی جو چبھنے والی موٹی رسی سے وہ جھاڑ جھنکار باندھا کرتی تھی، اس کی گردن میں اٹک گئی، اور ایسی ہی پھنسی کہ بالآخر اس کی موت کا سبب بن گئی، یعنی کہ وہ ہار پہننے کی جو جگہ تھی وہاں پر ایک رسی سے اس کی موت ہو گئی، رسی سے اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے وہ بیوی جو تھی ابو لہب کی، اس کی بھی موت اس کربناک ہوئی، ہولناک موت ہوئی، اور ابو لہب کی بھی موت جو ہے اس قدر ہولناک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے چیزوں کے مثالیں دے دے کر بتاتا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوز کی اور ان کے بارے میں برا بھلا کہا، تو ان کی موت دنیا میں سب لوگوں نے دیکھی، سب لوگوں نے ان کا بارے میں دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا، ان کی زندگی کیسی ہوئی، ان کی موت کیسی ہوئی، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دی گئی، ان کی بیوی کو بھی ایک عبرت بنا دیا گیا، اور ابو لہب کو بھی ایک عبرت بنا دیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ لہب بھی ختم ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔